الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے بہت بڑا کرم کیا، فضل کیا. حدیث میں آتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن سے بچو کے لیے ڈھال لے لو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دشمن آ گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں. جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو. علماء کی یہ کلمات ہے: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہمیشہ باقی رہیں گے قیامت کے دن. آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے. میرے بھائیو دوستو، یہ کلمات کہنے سے کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کلمات ہے، گناہوں کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے پتی میں سردی میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. ان کلمات سے کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے رکھی. روزانہ آدمی اس کا ذکر کرنا چاہیے. کیونکہ میرے بھائیو دوستو، اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے باغوں میں سے چرو تو خوب چرا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مساجد اور اس میں چرنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کلمات کا کہنا ہے. اس طریقے سے یہ کلمات پہ اللہ پاک نے کتنی بڑی فضیلت رکھی. اس میں اللہ کی پاکیزی اور اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی ان کلمات میں ہے. تمام تعریف کے لائق بھی اللہ ہے، اور تمام بڑائی بھی اللہ ہی کے لیے ہے. اور واقعی اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے. اسی کی عبادت کرنا ہے. یہ کلمات اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا. آدمی اس کلمات کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. گناہیں بھی معاف ہوتی ہیں، اس سے درجات بھی. اور جیسے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے کلمات آئے گی. یہ ہمیشہ رہنے والی کلمات ہے، جنت میں لے کر جانے والے کلمات ہے، گناہوں کو جھڑانے والے، گناہوں کو معاف کرانے والے، جہنم سے نجات دلانے والے یہ کلمات ہیں. تو روزانہ آدمی کم سے کم 100 مرتبہ تو یہ کلمات کو پڑھے.
100 मरतबा इस्तग़फ़ार भी पढ़े, 100 मरतबा दरूद भी पढ़े। इस्तग़फ़ार की भी कसरत करे, दरूद भी पढ़े, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस में आता, जो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए कितनी फ़िक्र फरमाई, इस उम्मत पर कितने नबी के एहसानात है। इसलिए दरूद पढ़ना चाहिए 100 मरतबा कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस में आता, जन्नत एक चटियल मैदान की तरह है, जिसका जी चाहे वो पौधे पेर ले अपनी, उससे मुराद ये कलिमात है। कितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलियतें बताई, गुनाह माफ़ होने की, अजर दर्जात बुलंद होने की। बस हमें अमल करने की ज़रूरत है। रोज़ाना एक सुन्नत भी अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में लाएगा, वो सुन्नत पर जमेगा तो महीने के अंदर 30 सुन्नतें होती है। आदमी ठान लेना चाहिए कि मैं नबी की सुन्नत पर अमल करूँगा, नबी की सुन्नत पर अमल कर कर इस सुन्नत के सवाब का हकदार बनूँगा और अल्लाह के हुक्मों पर चलूँगा। अल्लाह आसान फरमाते हैं, नबी की सुन्नत पर जमने, अल्लाह के हुक्म पर जमना अल्लाह आसान फरमा देते हैं। एक एक सुन्नत के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी ताकत रखी है। बड़ी बरकत रखी है सुन्नतों के अंदर। तो आदमी चाहिए कि इन कलिमात को पढ़ते रहे रोज़ाना, सुबह और शाम। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मरने के बाद भी ये चीज़ काम में आने वाली है। दुनिया की कोई चीज़ काम में नहीं आएगी, माल काम में नहीं आएगा। जो माल उसने खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, वो माल उसका हुआ। जो कपड़ा वो पहन लिया, वो कपड़ा उसका हुआ। जो दुनिया के अंदर खाना खा लिया, वो खाना उसका हुआ। और जो कुछ छोड़ कर गया, वो वारिसों का हुआ। वो दूसरों का हुआ, वो उसका नहीं हुआ। इसीलिए मेरे भाइयों दोस्तों, मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लेना है। मौत की तैयारी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलना, अल्लाह के हुक्मों पर पूरी तरीके से ज़िंदगी गुजारना। कोशिश हम करना, बाकी हिदायत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। एक एक सुन्नत अल्लाह के नबी ने बता दिया। वज़ू कैसे करना वो भी बताया। नमाज का तरीक़ा, नमाज के अंदर क्या सुन्नत है वो भी बताया। निकाह के अंदर क्या सुन्नत है वो भी बताया। वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करना, किस तरीके से करेंगे तो नबी के तरीक़ों पर सुन्नत बनेगी, इबादत बनेगी, वो भी बताया। पड़ोसियों के हक़ क्या अदा करना वो भी अल्लाह के नबी ने बताया, अमल कर कर बताया। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी उस पर अमल कर कर बताया। सहाबा को माल से कभी मोहब्बत नहीं थी, दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, आखिरत से मोहब्बत थी। खुद भूखे रहते थे, लोगों को खिलाते थे।
خود مختصر روزی پہ گزارا کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے۔ صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو، کوئی سنت صحابہ سے نہیں چھوٹتی تھی۔ کوئی دعا نہیں چھوٹتی تھی، کوئی کلمات نہیں چھوٹتے تھے، ہر ایک پہ سنت کرتے، ہر ایک پر عمل کرتے تھے۔ عمل کر کر بتایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ترغیب دی وہ کر کر بتایا۔ کوئی عمل کو صحابہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ دیکھ لو سیرت میں اٹھا کر، اللہ کے راستے میں نکلنے کا اعلان ہوا، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اسی تربیت فرمائی تھی۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنا آسان تھا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے مانگ نکالتے تھے۔ ایک صحابی کو معلوم ہوا ان کی مانگ نکلتی نہیں تھی، لیکن لوہے کی سے اپنی مانگ کو نکالا، خون نکلا، لیکن خوش ہو گئے کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر دیا۔ اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ جو بھی کہتے صحابہ فوراً وصول کرتے تھے، آپس میں سلام کرتے تھے صحابہ، چھوٹے بڑے انہیں دیکھتے تھے۔ پھر سلام کرنے کا بھی طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باہر سے آنے والا گھر والوں کو سلام کرے، جانے والا سلام کرے، پیدل آدمی بیٹھے ایک سو آدمی کو سلام کرے، ایک آدمی تو دو آدمی کو سلام کرے، سواری پہ جا رہا تو پیدل جانے والے کو سلام کرے۔ ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بتایا، صحابہ نے اس کو عمل کر کے بتایا، قیامت تک کی انسانیت کے لیے نمونہ بن کر بتایا۔ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلو گے تو دنیا تو جتنی مقدر کی اسے مل جائے گی، لیکن آخرت نہیں ملے گی۔ آخرت کے لیے محنت ضروری ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو لے کر آئے اس پر چلنا ضروری ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھو اس کلمات کو بولنے کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے کتنے بڑے ہیں۔ ہولناک منظر قیامت کا، نفسا نفسی کا عالم، آگے پیچھے سے آ کر اس کی سفارش کریں گے، اس کا بچاؤ کریں گے۔ نماز اس کا بچاؤ کرے گی، روزہ اس کا بچاؤ کرے گی، صبر اس کا بچاؤ کرے گا۔ شرط ایمان سے دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں دین پر محنت کرے گا آدمی تو ایمان کے ساتھ میں دنیا سے جائے گا۔ یہ کلمات پڑھا تو گناہ ایسے جڑ رہے ہیں جیسا کہ عام سردیوں میں آپ دیکھو درختوں پہ پتے ایسا جھڑتے رہتے، ایسا جھڑتے رہتے گناہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتوں کی طرح اللہ کے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات پڑھنے سے گناہیں ایسا جھڑتی ہے جیسے کہ سردیوں میں پتے جھڑتے ہیں درختوں سے، اس طریقے سے گناہ جھڑ جاتے تو گناہ باقی کا رہتے۔ نماز کو جا رہے ہیں وضو کر کے، گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں، ایک نیکی میری ایک گناہ معاف ہو، یہ جمعے سے وہ جمعے تک کی مغفرت ہوگی۔ جمعے کی نماز کے لیے اہتمام سے جا رہے ہیں، نبی کے طریقے کو زندہ کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی فضیلیت اللہ پاک نے ایمان والے کے واسطے اس امت پر فرمائی۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا، گناہ گار کو، 99 دفتر اس کے برائی کے اعمال کے دے دی جائیں گے، اور یہ ایک نیکی کا عمل ایک دفتر دیا جائے گا۔
وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ 99 کے مقابلے میں یہ ایک دفتر کیا کام کرے گا؟ کہا جائے گا تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے، جا اس پہ تلا لے۔ جب میدان میں رکھا جائے گا تو 99 والا دفتر ایک کے مقابلے میں اڑنے لگے گا، وہ کلمہ ہوگا۔ ایمان والے کی کتنی قیمت! اس دنیا میں جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا اللہ دنیا کا نظام چلائے گا۔ ساتوں آسمان کا نظام چلے گا، زمین کا نظام چلے گا، زمین میں بسنے والی چیزوں کا نظام چلے گا، ان کی ضروریات کا نظام چلے گا، رات کا، دن کا، سورج نکلنے کا، چاند کا۔ ایک آدمی کے لیے اللہ اتنا نظام چلانے کے لیے تیار۔ کوئی ہوٹل والا تیار ایک آدمی کے لیے ہوٹل چلانے کے لیے نہیں، کوئی دکاندار تیار ایک آدمی کے لیے دکان چلانے کے لیے نہیں، کوئی حکومت تیار ایک آدمی کے لیے ٹرین چلانے کے لیے نہیں، کوئی ایئرلائنس والا تیار ایک آدمی کے لیے پلین چلانے کے لیے نہیں، لیکن اللہ پاک بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالکوں کا مالک ایک ایمان والے کے واسطے پوری کائنات چلانے کے لیے تیار ہے۔ ایمان والا قیمتی ہے ان کلمات کے ساتھ میں، عمل کے ساتھ میں، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، نبی کے طریقوں پر چلتا ہے، وہ آخرت میں اللہ کے ڈر سے اللہ پاک بے خوف کر دیتے ہیں۔ کوئی ڈر نہیں ہوگا اسے، کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرا تھا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا تھا۔ انفرادی میں بھی عمل کرتا تو اللہ کو سامنے رکھ کر کرتا، اجتماعی میں بھی عمل کرتا تو اللہ کو سامنے رکھ کر کرتا کہ یہ میرے اللہ سے رکنے کا حکم ہے، میں اس سے رکوں گا، یہ کرنے کا حکم ہے، میں اسے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کلمات کا ذکر فرمایا حدیث میں کہ آدمی روزانہ اپنے آپ کے اندر دیکھ لے کہ میں روزانہ اللہ کا کتنا ذکر کیا، کتنی مرتبہ ذکر کیا۔ میں اپنی زندگی میں اب تک ہوش سنبھالے جب سے، بالغ ہوئے جب سے، کاروبار میں دن اور رات لگا دی، دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے میں کوئی وقت نہیں چھوڑا۔ جو بھی موقع آیا، جب بھی موقع آیا، میں نے دنیا کمانے میں لگایا۔ لیکن کیا میں نے کبھی ان کلمات کو پڑھا اپنی زندگی میں؟ کتنے وقت میں پڑھا؟ 1 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ؟ تو آدمی غور و فکر کرے، سوچے کہ اللہ زندگی دنیا کے اندر یوں نہیں دیا کہ کھا لو اور پی لو، دنیا سے رخصت ہو جاؤ، نہیں۔ ایک جنات اور انسان کو ایک مقصد کے لیے اللہ پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کی معرفیت کو پہچاننا، اللہ کی بڑائی کو پہچان کر، اللہ کے حکموں پر اللہ سے ڈر کر زندگی کو گزارنا۔ ان کلمات کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، ان کلمات کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت ہے، ایک اللہ سے ہونے کی دعوت ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی آدمی کسی کو کچھ نہیں دیتا، سب اللہ دیتے ہیں، سب کو اللہ دیتے ہیں، ایمان والے کو بھی، غیر ایمان والے کو بھی اللہ عطا کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ جس نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا، صحیح سلامت بنا کر پیدا کیا، میں اس کی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ میں نے روزانہ اس کو کتنی مرتبہ یاد کیا، صبح اور شام۔ روزانہ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، اس کی روزی سے، اس کی زمین پر چلتے پھرتے ہم نے اس کے لیے کیا عمل کیا اللہ کے لیے؟ تو یہ آدمی سوچے، فکر کرے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت زندگی دی، صحت دی، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کے دیے ہوئے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دیے ہوئے کانوں سے سنتا ہوں، اور دیے ہوئی زبان سے بولتا ہوں۔ میں نے کبھی اس کا حق ادا کیا؟ نہیں۔ تو آدمی سوچنا چاہیے، پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے،
جیسے انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ یا اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے، نبیاں تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بتا کر کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے اپنے حاجات کو پورا کراؤ، اللہ سے مانگو، نماز کے ذریعے سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے پورے طریقے بتا دیے۔ پوری انسانیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ سے جوڑ کر چلے گئے، ایک اللہ سے لینا سکھا کر چلے گئے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرو، زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تازہ رہنا چاہیے۔ صبح اٹھا آدمی، اڑتے وقت کی دعا پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا، آدمی اپنے آپ کو عادی بنانا، اس بات کا یقین رکھنا یہ دعا پڑھنے کا کلمہ پڑھنے کا اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، اللہ کے پاس میں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آدمی ایک وقت بنا لینا کہ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آدمی اگر چلتے پھرتے بھی پڑھتا رہا تو زبان سے بری باتوں سے آدمی بچے گا، غیبت سے بچے گا، اس کی برکت سے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا بھی ملا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، زیادہ بھی ملا تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آج ہمارے اندر یہ ماحول بن گیا، تھوڑا ملا تو زیادہ کی چکر میں زندگی ختم کر لیا، مالداری بننے کی چکر میں قرضدار ہو جا رہے۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھوڑے پہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے، مالدار بھی ہو گئے تو کبھی دنیا کی طرف اپنے آپ کو مائل نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے مال کی محبت دل کے اندر نہیں لائی۔ خالص انسان کے اندر جو دل ہے وہ اللہ کی محبت سے بھرا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے شکر سے بھرا ہونا چاہیے، زبان اللہ کے ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو اللہ کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔